नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस एपिसोड में मैं नए साल के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नया साल जो 31 दिसंबर को यानी 31 दिसंबर को मनाया जाता है, इस्लामी नुक्ताए नज़र से इसकी कोई हैसियत नहीं है और नया साल का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। नया साल मनाने या नया साल का कोई तसव्वुर होता तो इस्लामी एतबार से मुहर्रम की पहली तारीख को होता था, जबकि इस्लाम में वो भी नहीं है। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर नए साल के नाम पर खुराफात और बुराइयां होती हैं, उनके बारे में मुख्तसर बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि हर इंसान के लिए मजहब और मजहबी उसूल और ज़वाबित सबसे अहम और मुकद्दम होते हैं। अगर एक इंसान मजहबी उसूल और ज़वाबित का ख्याल नहीं करता तो वो इंसान नहीं बल्कि शैतान बन जाता है। और दूसरी बात, मजहबी उसूल और ज़वाबित वही कारगर और मुफीद होते हैं जो इंसान के अपने बनाए हुए नहीं होते हैं। अगर इंसान खुद से मजहबी उसूल और ज़वाबित तय कर ले तो फिर वो इंसान को इंसान बाकी नहीं रहने देते हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें हमें आज दूसरे मज़ाहिब के अंदर जिन लोगों ने मजहबी उसूल और मजहबी किताब और मजहबी नुसूस के अंदर रद्द बदल और तहरीफ करके दाखिल कर दिए हैं, उनकी जिंदगियों से पता चलता है। आज जो तहजीबी इख्तिलात और इम्तिजाज की वजह से मुस्लिम समाज के अंदर और मुस्लिम नई नस्लों के अंदर बिगाड़ पैदा हुई है, वो हम लोग अपने सर की आंखों से देख रहे हैं और ये इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि इसके बारे में चंद बातें आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहली बात, इस्लाम एक मुहज़्ज़ब, मुतमद्दिन और तमाम मज़ाहिब से मुमताज़ उसूल और ज़वाबित रखने वाला, रुश्द व हिदायत रखने वाला और इंसानियत की सही रहनुमाई रखने वाला मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने सारी दुनिया की रहनुमाई की है और करने के लिए आज भी इस्लाम के पास सारी रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। बुदोबाश के इख्तिलात और तहजीब व तमद्दुन के इम्तिजाज की वजह से जो मुस्लिम समाज के अंदर और मुस्लिम नस्लों के अंदर बिगाड़ पैदा हुई है, उनमें से एक खतरनाक बीमारी नए साल का तसव्वुर है, बर्थडे का तसव्वुर है, नई नई चीजों के मनाने का तसव्वुर है। उन्हीं तसव्वुरात में से एक तसव्वुर नया साल का भी है। मैं पहले बता चुका हूं कि इस्लाम के अंदर नए साल का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, फिर उसके मनाने का तो तसव्वुर हो ही नहीं सकता है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ जो चीज़ें हैं और जो तहजीब और तमद्दुन इस्लाम और मुसलमानों के अंदर इस्लाम में मुसलमानों ने दाखिल कर दिए हैं या दूसरे मज़ाहिब से लोगों ने दाखिल कर दिए हैं और मुसलमान समाज के अंदर दर आए हैं, उनको छोड़ना ज़रूरी है। ये खुतवातुश शैतान है, ये शैतान के नक्शे कदम पर चलना है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान को हमेशा वो गुमराह करने और हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि इंसान किसी न किसी तरीके से जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम में जाने वाला बन जाए। ये इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज है कि वो इंसान सही माने में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर जन्नत में जाने वाला बनता है या फिर शैतान मरदूद और इब्लीस लाइन के नक्शे कदम पर चलकर जहन्नम में जाने वाला बन जाता है। आज 31 दिसंबर के नाम पर या नए साल के नाम पर बेशुमार खुराफातें होती हैं। उनमें से चिल्ली में लोग कब्रिस्तान में जाके सोते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे जो उनके रिश्तेदार पहले मर चुके हैं उनको तसल्ली मिलेगी। डेनमार्क के अंदर लोग अपने पड़ोसियों और दोस्तों के घरों के सामने जाकर बर्तन तोड़ते हैं और उनका नजरिया ये है कि जितने बर्तन तोड़े जाएंगे उतनी ही ज्यादा उनके लिए भलाइयां मुकद्दर हो जाएंगी। ये उनके लिए खुश आइंद समझा जाता है। स्विट्जरलैंड के अंदर लोग इस मौके पर एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं
اور اس کو عید جیسے جشن کے طور پر پیش کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ رومانیہ کے اندر اس موقع پر لوگ بھالو جیسا ڈریس پہنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اور الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ ڈریس پہنتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی اس موقع پر عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اور برائیاں اور خرافاتیں کی جاتی ہیں۔ بعض علاقوں میں کرسچن کمیونٹی کے اندر لوگ بوڑھوں کی تصویر بناتے ہیں اور 12 بجے کے بعد اس کو آگ لگا کر جلا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا سال چلا گیا اب نیا سال آئے گا۔ اس جگہ میں لوگ صرف عیاشی کے لیے اور تفریح تباہ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ جگہ ڈانس، گانے، رقص اور سرود کے مجلسیں لگائی جاتی ہیں۔ کچھ جگہ لوگ پیسے بانٹتے ہیں اور کچھ جگہ نوجوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس رات کو استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کا تعلق کسی بھی دھرم سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کے ذہن و دماغ کو خراب کرنے کے لیے ایک رسم ہے جس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس سماج کے اندر نوجوان نسلوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز، حلال اور حرام میں فرق، حق اور باطل کے اندر امتیاز ختم ہو جاتا ہے، ان نسلوں کو آپ کسی بھی راستے پر لے جا کر کہیں بھی لے جا کر گمراہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک صورتحال اس وقت مسلم نسلوں اور نوجوانوں کی ہو گئی ہے۔ اس لیے اس وقت خاص طور سے میں مسلم نسلوں کو، نوجوان بچوں اور بچیوں، طلبہ اور طالبات اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں لکھ رہے ہیں لیکن وہ نوجوان ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جذبات ہیں، وہ کام کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو قیمتی زندگی دی ہے، آپ کے دلوں کے اندر بہترین فکر رکھا ہے، آپ کے دماغ کے اندر بہت اچھی سوچ رکھی ہے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت قیمتی جوہر دیا ہے۔ کیا آپ اپنی اس قیمتی زندگی کو ایسے ہی ضائع کریں گے، اس مالک کے فرمان کے خلاف استعمال کریں گے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا وبال اور نقصان کون اٹھائے گا؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر جب انسان نیکی کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے، اگر وہ انسان پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ دھبے پورے دل کے اوپر پھیل جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نیک بات، اچھی بات، صحیح بات، دین کی بات، اصلاحی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے، کیا ہمارے دلوں کے اوپر مہر تو نہیں لگ گئے ہیں؟ منافقوں کی طرح، کافروں کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو سیاہ دھبوں سے ڈھانپ تو نہیں دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منافق جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ حق بات نہیں سنتے، نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم مذہبی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں، تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صف میں ہمیں کھڑا تو نہیں کر دیا ہے، اور پھر ہمیں فوراً وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجاہدات اور مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو جانے کے لیے سب لوگ تیار ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپ کر پیش کرنے کا حکم دیا، اور جب مصیبتوں سے، مشکلات سے، مجاہدات سے ڈھانپ کر کے جنت پیش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس میں داخل ہونے کے لیے، اس کی طرف آنے کے لیے کترائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جہنم پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی بھی انسان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جو بھی انسان جہنم کے بارے میں سوچے گا وہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہنم کو خواہشات سے اور خرافات سے اور من چاہی چیزوں سے ڈھانپ کر پیش کیا جائے،
جب اس کے اوپر وہ ساری خواہشات کے پردے ڈال دیے گئے، ساری منچاہی چیزوں کے ذریعے سے اس کو ڈھانپ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر جانے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، جس کو ہم نیا سال بول رہے ہیں، یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کا ایک سال اور گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اس پہ ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی سے اتنی عمر کم ہو گئی ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کم ہوا ہے تو ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ گزشتہ سال کس طرح گزاری ہے، ان سالوں کے اندر ہم نے کتنی اچھائیاں حاصل کی اور کتنی برائیاں ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں، کتنی نیکیاں سمیٹی اور کتنی بدعمالیاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ جو اچھائیاں کی ہیں اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور جو برائیاں کی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور ازسر نو نئی زندگی جینے کا ہمیں عہد کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ نئے سال کے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو ایک منظم زندگی بنائیے، اپنی زندگی کو آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے تیار کیجیے، اپنے آپ کو پورے سماج کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، سارے سماج کے اندر نالج دینے کے لیے، پورے سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، مجبور، لاچار اور مظلوموں کا تعاون کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اپنے ملک کے دستور، اپنی قوم اور اپنے مذہب اور تہذیب اور کلچر کے تحفظ کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے عہد کرنا چاہیے، تو صحیح معنی میں ہم ایک نئی سوچ لے کر کے، ایک نیا جذبہ لے کر کے، ایک نیا رخ لے کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں نسلوں سے کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو گمراہ نہیں ہونا ہے، بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ نفس کی چند سیکنڈ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان اپنے آپ پر اگر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے تو اس دنیا کے اندر وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ اپنے نسلوں کی زندگی برباد کر دے گا۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے، اپنے نسلوں کو اوپر کنٹرول رکھیے، اپنے سماج کو بچائیے، اپنے مذہب اور تہذیب کا تحفظ کیجیے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس پیغام کو عام کیجیے، اور تمام لوگوں کے اندر جو برائیاں، غلط تہذیبیں، رسم و رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 31 دسمبر کے نام سے جو خرافات اور برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی بچنے کی، اور تمام امت کی نئی نسلوں کو جو آج حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور جو اپنی منمانی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان سب کو بچانے کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے، قوم کی زندگی کے لیے، ملک و ملت کے تحفظ اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق بخشے، اور اعمال بد سے اور برائیوں سے اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔